वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत, कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जनाब शौकत कश्मीरी साहब ने अपनी 3 दहाइयों में अपनी ज़िंदगी को जिस तरह कश्मीर काज के लिए वक़्फ़ किए रखा, किस तरह कैदोबंद की मशक्क़तें उठाई और जलावतनी जैसे संगीन मामलात में अपने आप को चलाए रखा, और लेकिन कभी भी उन्होंने इस जद्दोजहद से पीछे नहीं हटे। उनके लिए मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा। ज़ुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। तो अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब शौकत कश्मीरी साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब इफ्तिखार सादिक साहब जो आज की इस तकरीब के सदर भी हैं, मोहतरम अतीक साहब, जनाब इम्तियाज़ साहब, मेरी पार्टी के रहनुमाओं और मेरे वतन से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे दोस्तों, जी एहतशाम बुज़ुर्गों और जी वक़ार मेरे नौजवानों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस तकरीब का एहतमाम करके मुझे ये मौका फराहम किया है कि मैं आपसे चंद एक बातें कर सकूं। मैं आपकी ज़्यादा समा खराशी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत तफसील के साथ रियासत के क़याम और उस सोसाइटी के अंदर होने वाले वाक़यात और मुल्की और बैनुल-अक़वामी ट्रीटीज़ का तफसीलन ज़िक्र जनाब जमील मकसूद साहब जो हमारी फॉरेन कमेटी के सदर भी हैं उन्होंने बयान कर दिया, और उनकी एक फॉलो अप में दीगर दोस्त अहबाब ने भी गुफ्तगू की। कहते हैं क्या कहूँ, कब कहूँ, किससे कहूँ और क्यों कर कहूँ, गुफ्तगू का हौसला लिए दर दर ये। दोस्तों और साथियों, मैं कोई नई बात आपसे नहीं करने वाला और ना ही मैं कोई अपनी रियासत का के किसी अलमिया का जिक्र करने वाला हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हालात के जबर ने आप लोगों को अपने वतन से हिजरत पे मजबूर किया। इस हिजरत के मकासद को समझने की ज़रूरत है। क्या हमने वतन खुशी से छोड़ा या वतन किसी मजबूरी की वजह से छोड़ा? क्या हमने अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को इसलिए छोड़ा कि हमें यूरोप पसंद या हालात ने हमें मजबूर किया? जो मेरा तजर्बा है, मुमकिन है आपका तजर्बा मुख्तलिफ हो या आपके एहसास और जज्बात मुख्तलिफ हो, लेकिन मैंने जो पाया कि हमारी अक्सरियत ने रूह और तन का जो रिश्ता है इसलिए परदेस कबूल किया कि ताकि ये कायम और दायम रहे। और ये हिजरत तो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी नहीं है, अंबिया ने भी हिजरत की है और दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतों ने भी। हालात चूँकि उनके नज़दीक भी ज़िंदगी की जो अहमियत है वो बहुत है। हम उस सोसाइटी से तल्लुक़ रखते हैं जहाँ मौत के सदागर तो आपको हर घर में मिलेंगे और मौत की तबलीग करने वाले भी आपको हर शहर में तकरीरें करते हुए मिलेंगे जो आपसे सिर्फ कुर्बानी मांग रहे हैं, खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। और शायद कोई भी ऐसी पार्टी हमारे समाज में नहीं है जिसने किसी न किसी की जान ना ली। अपने खताबत के ज़ोर पे, लफ्ज़ों के इस्तेमाल से या किस्से कहानियाँ गढ़ के
सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो आज़ाद कश्मीर में वजूद रखती हैं, तहरीक आज़ादी के नाम पर, बेस कैंप के नाम पर लोगों को कहा आप लड़ दो। वो माएँ जिनके बेटे, जिनकी गोदें उजड़ गई, वो वालिदैन जिनके बुढ़ापे का सहारा उनसे छिन गया, वो बहनें जो अपने भाइयों से महरूम हो गई, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ उनके दुखों के मदावे के लिए कोई उनके घर नहीं जाता। माएँ तनहा रोटी हैं अपने उन बच्चों को जिन्हें मुख्तलिफ नारों से, मुख्तलिफ सहारों से और कुछ अहादीस और कुरान पाक के उन तशरीयात से इंस्पायर करके उनको कहा लड़ जाओ, खुदा नहीं करेगी, गला करेगी। हालांकि कुरान में तो जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रब ने कहा तदब्बर करो, गौर करो। ये कायनात अक्ल वालों के लिए खुली निशानियां हैं। इसमें निशानियां हमने क्या पाई कि बारिश बरसती है तो इंसान को उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, और तदब्बर वालों ने उस बारिश से बचाव के लिए छतरी डाली। लॉ ऑफ नेचर है कि बारिश बरसती है और हर शय को गीला करती है और कुछ को नमी भी देती है, ज़मीन को ज़िंदगी अता करती है बारिश। और हम इंसानों ने अपने तदब्बर से उसके बचाव के लिए, अपने कपड़ों को के बचाव के लिए छतरी ईजाद की। लॉ ऑफ नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। हमने जहाज़ उड़ा के कानून, कुदरत के इस कानून को भी तस्कीर किया। ये है इंसान का बस। हमने माशरों को तरक्की दे के एवरेज एज में इजाफा किया है। जापानीज़ की एज आज एवरेज अबव 90% और यूरोप की ऑलमोस्ट 80% एवरेज एज है। हमारे माशरे अभी भी क्यों, हमारे बच्चे जो हैं पैदाश के बाद 2 साल 3 साल में वो एवरेज दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की अमवात है। हमारी सोसाइटी में इलाज मालजे क्या, एक MRI के लिए आपको बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और उन जमातों को जिन्हें सारी ज़िंदगी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने वोट से नवाजा, उन्होंने लोगों के मुतालबे के बरक्स एक रैली ऑर्गेनाइज करके तसादम का एक बहाना तलाश किया। और उस तसादम के नतीजे में मुजफ्फराबाद में दिन दिहाड़े 2 नौजवान कत्ल हुए, शहीद हुए और सैकड़ों जो है वो जख्मी हुए। और वो लोग जो यहाँ आके तकरीरें करते हैं आप लोगों से, और वो बैक होम ये कहते हैं कि कश्मीरी एक स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी को भी क्वालिफाई नहीं करते, इनको मिलिट्री डेमोक्रेसी की जरूरत है। यानी वो आपको सब ह्यूमन करार देते हैं, बेइज्जती करते हैं। लेकिन लोग ऐसी तरह जैसे हमारे उलमाए कराम मस्जिद में दुआएं करते हैं। क्या दुआएं करते हैं? आप लोगों ने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। या अल्लाह यहूद और नसारा को तो बर्बाद कर दे। और हम सारे बावाज़ बुलंद आमीन कहते हैं। हमने कभी अपने उलमा को ये नहीं कहा कि खुदा से तो रहम मांगी जाती है, किसी की तबाही और बर्बादी नहीं मांगी। लेकिन हमने ये तबाही और बर्बादी की, बल्कि यहाँ तक सुना कि ये ए खुदाया इनके हथियारों में कीड़े पड़ गए, और फिर शिकवा करते हैं एक दूसरे से कि खुदा हमारी दवाओं में असर नहीं रहा जी, चूँकि हमारे अमल ठीक है। भाई आप तो मुतस्सब हैं, खुदा तो मुतस्सब नहीं है। खुदा तो बारिश बरसाता है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेथ, रंग, नस्ल, कौम, कबीला, सबके लिए यकसां बरसाता। सैयद के घर में ज़्यादा रहमत नहीं आती और चौधरी के घर में जो है वो कम रहमत नहीं आती। ये बारिश सभी को मुतासर करती है, सभी को फैज़याब करती है। और इसी तरह चाँद शुरू होता है तो सभी के लिए यकसां रोशनी देता है।
اور سورج جو ہے وہ وٹامن ڈی یعنی سب سے بڑا سورس وٹامن ڈی کا کون ہے. اور وٹامن ڈی اگر باڈی میں کمی ہو اس سے تو آپ دنیا بھر کی دوائیاں کھا لیں, آپ صحت یاب نہیں ہو سکتے. درد کوئی پین کلر میڈیسن کھائیں گے وقتی طور پر, لیکن آپ کی وٹامن سی اور وٹامن ڈی اگر آپ کی باڈی میں موجود ہے تو پھر وہ دوائیاں, اکثر لوگ کہتے ہیں ہم دوائیاں تو بہت کھاتے ہیں لیکن ہماری یہ مرض جاتا نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے اندر, کیونکہ جو بیماری کا علاج ہے, جو ٹریٹمنٹ ہے, جو پین کلر کی ٹریٹمنٹ ہے, وہ وٹامن نہیں امپروو کرتی. اس کے لیے تو آپ کو وٹامن پہلے چیک کروانا چاہیے کہ کون سا وٹامن ہے اور کون سا نہیں ہے. اور جب تک باڈی کے اندر ان وٹامنس کی کمی ہوگی, آپ جتنے بڑے اسپیشلسٹوں کے پاس چلے جائیں, وہ وقتی طور پر درد کا آرام ہو سکتا ہے, بخار کا آرام ہو سکتا ہے, لیکن بخار کا خاتمہ نہیں ہوگا تا وقت ہے کہ آپ کے جو سیل ٹوٹ گئے ہیں آپ کے آرام کی وجہ سے وہ سیل دوبارہ امپروو نہ ہو. ہماری سوچیں ایک مت سے زیادہ نہیں ہے. میں تقریریں بالکل نہیں کرتا. میں ہمیشہ اپنے دوست احباب سے, اپنے وطن کے لوگوں سے جب بھی کبھی مخاطب ہونے کا موقع ملا, میں چاہتا ہوں ان سے وہ باتیں کی جائیں جن باتوں سے آپ کی اور ہماری دوستی ہو, آپ اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, ایک دوسرے کو سمجھا سکیں کہ ہمارے معاشرے کے زندہ دکھ کیا ہیں اور ہمارے معاشرے کی خوشیاں کیا ہیں. وہ خوشیاں کیا لٹائی جا سکتی ہیں یا نہیں لٹائی جا سکتی ہیں. کیونکہ اکثر لوگ آپ کو ہمیشہ ایک تبلیغ کرتے ہیں کہ اگلی دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے آرام سکون ہے, یہ دنیا عارضی ہے. ہمیں جب ماں کی گود سے ایک مایوسی کی, ایک بیگانگی کی تبلیغ ہوگی, اور اکثر کہا جاتا ہے کہ موت کو یاد کرو. میں نے ہمیشہ کہا کہ موت یاد کرنے کی چیز نہیں, موت تو جہاں کہیں بھی آئے گی وہ ہم سے پوچھ کے نہیں آئے گی, اس کو یاد کیوں کریں. آپ زندگی بنانے کی, زندگی کی خوشیوں کا اہتمام کریں, اور حالات کے جبر میں اچھا مکان بنا کے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں کہ میں نے پتہ نہیں کوئی جرم کر دیا. آپ اپنے بچوں کو وہ خوشیاں دیں جن خوشیوں کے وہ مستحق ہیں. آپ وہ نفرتیں کیوں پالیں جو ناک کے نام پہ, قبیلے کے نام پہ, قبیلے کے سردار کے نام پہ آپ کو نفرتیں سکھائی جاتی ہیں کہ اس کی ووٹ نہ دیتا تو ساڑی نک کٹ ہو. آپ 21ویں صدی کے وہ انسان بنیں جو اپنی ریاست کے اندر کے دوستوں کو بھی اور اپنی ریاست کے باہر کے دوستوں کو بھی, اور ریاست کے اندر کے دشمنوں اور باہر کے دشمنوں, اور دشمنیاں جو ہے وہ چہروں پہ نہیں ہوتی, وہ خیالات میں ہوتی ہیں, وہ سوچوں میں ہوتی ہیں. اور جب سوچوں میں محبت ہوگی تو دوستیاں اپنے آپ ہو جاتی ہیں. اور خیالات کے اندر جو ہے نفرت دوسرے کے لیے, تو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام, کچھ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ کہ ان کا قیام سب سے پہلے جنت میں ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ان کے پاس کہ جائیں جا کے میرے آدم سے پوچھیں کہ میری جنت کیسے ہوئی. عتیق صاحب اگر کہیں خطا ہو جائے تو رہنمائی کیجیے. تو حضرت آدم سے پوچھا فرشتوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا ہے کہ میری جنت کیسے لگی. تو حضرت آدم نے کہا جنت میں تو کوئی ڈیفیکٹ نہیں, بہت خوبصورت ہے, لیکن میں کتنا ایک شہد پیوں, شہد کھاؤں, کتنا ایک دودھ پیوں, اور ایک ہی جیسی ان وادیوں کو میں کتنی دیر تک, میں یہاں بھوریت محسوس کرتا اور خدا کو تعجب ہوا کہ میرے آدم کو اس جنت میں کس چیز کی کمی لگی. فرشتوں کو کہا جائیں جا کے آدم سے پوچھیں کہ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے. تو آدم نے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا کیا جواب دیا کہ اس میں دوسرے انسان کی کمی ہے. یہ دوسرا انسان آدم نے جب سے انسانی سماج بطور مت ہمارا یقین ہے
کہ آدم نے خدا سے پہلی جو دعا مانگی، پہلا جو مطالبہ کیا، پہلا جو سپاسنامہ پیش کیا، اس میں انسان ہے۔ انہوں نے کوئی جنڈر نہیں مانگا کہ مجھے مرد دے دو یا مجھے عورت دے دو، انہوں نے خدا سے دوسرا انسان مانگا۔ اور جو آدم کی اولاد ہے وہ دوسرے انسان کی قدر کرتا ہے، اور جو دوسرے انسان کی شخصیت کو مسخ کرتے ہیں، دوسرے پہ تہمتیں لگاتے ہیں، دوسرے کے لیے نفرتیں پگلتے ہیں، وہ تو اس انسان کی قدر نہیں جانتے۔ قدر وہ جانتے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت سفر جو ہے وہ تنہائی میں گزارا ہوا ہے۔ مولانا حسرت مہانی سے کسی نے پوچھا، ان کو قید تنہائی ہو گئی کوئی 3 ماہ کی، تو دوست نے پوچھا مولانا بتائیے کیسی رہی قید؟ تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ کاش دیواروں کو کان اور دروازے کو زبان مل جاتی تو میرے آدھے سے زیادہ غم کم ہو۔ اس انسان کی اہمیت جس سے ہم باتیں کرتے ہیں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ ہم سب سے زیادہ آرام اور سکون تو ان کپڑوں میں محسوس کرتے ہیں جس میں ہم بستر میں جا کے سوتے ہیں۔ ہم دوسرے انسان کے لیے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرے انسان کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہماری بینائی پروٹیکٹ رہے کہ ہم دوسرے انسان کو دیکھتے رہیں۔ ہم دوسرے انسان کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس کے لیے منہ دھوتے ہیں، لیکن خیالوں میں یہ دوسرا انسان ہمارے لیے حقیر ہے، حالانکہ کرتے ہم سب کچھ دوسرے انسان کے لیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک نیا سماج بنا سکیں۔ اس سماج میں تو نفرتیں ہیں، اس سماج میں تو غلامی ہے، اس سماج میں تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد ہے، فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگتے ہیں، فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کے قتل کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو پاکستان جانے کا تو ہر دیوار پہ لکھا ہوگا شیعہ شیعہ کافر، شیعہ شیعہ وہابی کافر۔ غرض کے وہ ایک دفعہ ایک دانشور نے کہا کہ پہلے وقتوں میں لوگ دائرہ اسلام میں لوگوں کو لایا کرتے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمارے علماء ہاکی لے کے کھڑے ہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے۔ ان کے نزدیک کوئی آدمی بھی صاحب ایمان نہیں، اور دعائیں ہم عمرہ کرتے ہیں تو تب بھی اپنی عبادت پہ یقینی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو تب بھی یقین نہیں ہے۔ ہم اس بے یقینی کے عالم میں اور اس بے یقینی کی تبلیغ میں زندہ ہیں جہاں ہمیں آنسو بہانا ہی سکھایا گیا ہے۔ ویراز کے دوسرے مذاہب میں کرسچن، آپ کے اس ملک میں میجورٹی کرسچنز ہیں، وہ سنڈے کو جاتے ہیں، اپنے خدا کے حضور پیش ہوتے ہیں، اپنے پیغمبر سے دعا مانگتے ہیں اور خوشی خوشی باہر آتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگ کے جاتے ہیں۔ ہماری بیسک تعلیمات مایوسی سے، بیگانگی سے، اور اس بیگانگی کا اثر یہ ہے کہ ایک ویگن جس کی گنجائش 12 یا 13 سواریوں کی ہوتی ہے، اس میں ہم 18 سے 21 بندوں کو ٹھونستے ہیں، 2 آدمیوں کی تنظیم ہوتی ہے، کنڈکٹر اور ڈرائیور کی، اور ہم سواریاں جو ہے وہ اتنی بیگانہ ہوتی ہیں کہ کسی کو دوسرے پہ یقین نہیں ہوتا کہ میں اگر اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھاؤں تو میں باعزت گھر چلا جاؤں گا۔ تو ہمیں پاکستان کا آزاد کشمیر میں ہے نا، یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، جس کی 40 لاکھ آبادی ہے یا 45 لاکھ کر لو۔ آج کل کبھی کبھی فگرز کو ہم بڑھا کے پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی ہم 50 لاکھ بھی کہتے ہیں۔ 50 لاکھ کی بھی اگر آبادی مانی جائے تو بیرون ملک کشمیریوں کے رہنے والوں کی تعداد 35 لاکھ۔ 35 لاکھ کشمیری اپنے تن اور روح کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے امیگریشن پہ، ہجرت پہ مجبور، اور ہماری مائیں
ہمارے بچوں کو 12 سال 13 سال کے بعد وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 1947 کے بعد ہماری ماؤں نے صرف پردیسی بچے پیدا کیے. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے یہ سسٹم لگایا ہے کہ تاکہ ان کے لیے ریمیٹڈ صاحب بھیجتے رہیں تاکہ ان کی اولادیں عیشی کر سکیں. ایک دفعہ ایک میرا دوست گیا, اس نے بڑی محنت کی, خاصا امیر بن گیا. تو اس کے پڑوس میں ایک ٹھیکیدار صاحب رہتے تھے, تو واپس آپ کے تو بجھا بجھا سا لگا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے بھائی جو گاڑی میں ادھر ہے اتنا بڑا بزنس کرنے کے باوجود تصور نہیں کر سکتا, وہاں تو میرے پڑوسی ٹھیکیدار کے گھر میں 3 ویسی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا میں نے بڑا معلوم کرنے کی کوشش کی ان کا کیا بزنس ہے, کیا کاروبار ہے. میں نے کہا اس میں معلوم کرنے کی ذات یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, یہ سکول کی دیواریں گری ہوئی, یہ تمام سرکاری عمارتیں جو بدرو ہوئی ہمیں لگتی ہیں, ان کی ذاتی عمارت کا راز ان بدرو عمارتوں میں ہے جو گر جاتی ہیں اور اس وقت تک وہ واپس تعمیر نہیں ہوتی جب تک کہ ان کو پھر نیا ٹھکانہ ملے. تو میرے احباب, اگر ہم شعوری طور پر انہی لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ہجرت میں مجبور کیا, آپ کو اپنی زمین کی جمع بندی اور نقل کے اصول کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے, چاہے اب کچھ پاکستان میں بہتری ہوئی ہو, لیکن میرے دور میں جب میں وکالت کرتا تھا تو پٹواری صاحب یقین جانے, چاہے آپ جتنے مہذب ہوں, اپنے گھر میں جتنی آپ کی عزت اور وقار ہو یا اپنے گاؤں میں, ان پٹواری صاحب دوسری کرسی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی آ کے بیٹھ جائے, اور آنکھ اٹھا کے اس کو سلام بھی نہیں کرتے تھے. جب اچھی خاصی دیر کھڑا ہو کے وہ کرتا تھا السلام علیکم, تو پھر وہ اینک ایسے سے اٹھا کے ایسے کر کے اور بندے کو کہتے تھے کہ جی میں اس وقت بزی ہوں, نقل آپ کو میں کل دے. اب ایک آدمی فرض کرو گاؤں سے شہر گیا ہے, تو اگر 2 چکر بھی لگ جائیں گے تو اس کا تو وقت ضائع ہو گیا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ رشوت کے نظام کو باقاعدہ لیگلائز کیا گیا, تحفظ دیا گیا. اور یہ جتنے پولیٹیکل پارٹیوں کے رہنما ادھر آتے ہیں, تحریک آزادی کے نام سے آپ کو کہتے ہیں یہاں جلوس نکالو, یہاں جلوس نکالو, یہاں نکالو. زیادہ تر آزاد کشمیر سے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈیا کے خلاف جلوس نکالو. ہم کہتے ہیں انڈیا کے خلاف تو ضرور نکالو, لیکن آپ کو جو ایک MRI خریدنے, یعنی 77 ایئر ہو گئے ہیں, جس خطے کے لوگوں کو بنیادی کوئی ہیلتھ انفراسٹرکچر نہیں ہے, کہیں روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے, کہیں ایجوکیشن انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور جو بجٹ اسکیموں میں تعلیم کے لیے, صحت کے لیے رکھا جاتا ہے, وہ کٹوتیوں کی نظر ہوتی ہے تو کسی اور جگہ پہنچے. تو ان سے پوچھیے کہ ہمیں آپ نے دیا کیا ہے, وہ کون سی آزادی ہے. آزادی وہ نہیں ہے کہ آپ ہجرت کریں, آزادی یہ ہے کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں آپ کو بولنے کی کتنی آزادی ہے, آپ کو صرف تعریف کرنے کی آزادی ہے, آپ کو اس سماج پہ تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں آپ کی ٹوٹل فریڈم آف ایکسپریشن کمپرومائز. مجھے ایک مولوی صاحب سے مکالمہ نہیں کرنے دیتے, کیونکہ خطرہ کیا ہے کہ وہ بلاسفیمی لگا دے گا. وہی آدمی جو کل تک ہندا کو کلیجہ چبانے کی باتیں کرتے تھے اور بڑی لے لگا کے اور ماں قبل اسلام کی جہالتوں کا ذکر کر کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی بات کرتے تھے, وہی لوگ آج کلیجہ چبانے والوں کے بھی تحفظ میں ہیں. اگر کلیجہ چبانے والوں کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو آپ پہ بلاسفیمی لگے گی. بلاسفیمی کو پروفٹ کی کیوں کریں, کو اس کے کمپینینز کی کیوں کریں,
لیکن جو تاریخ اسلام آپ اسلام کے نام پہ ہمیں پڑھاتے ہو، تو اگر میں پڑھتا ہوں جنگ جمل، جنگ صفین، جہاں جنگ صفین کے اندر تو تاریخ طبری میں بھی اور دیگر تواریخ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھی جس طرح موسم خزاں سے پتے جڑ جاتے ہیں، اور یہ میں پڑھنے کے باوجود بھی یہ نہ دیکھ سکوں کہ اس میں غلطی کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا، یعنی ایک پوری نسل کو ہم دہنیات کی کلاس میں بھیجتے ہیں تو وہ پڑھتا ہے بارش فرشتہ لے کے آتا ہے، پتہ نہیں کتنے خرب فرشتے ہم نے خود ہی بنا دیے۔ قرآن پاک میں ایسے کسی فرشتے کی کا وجود نہیں ہے۔ اور وہی بچہ جس وقت اٹھ کے جغرافیہ کی کلاس میں جاتا ہے تو وہاں وہ کہتا ہے سمندروں میں سے بخارات اٹھتے ہیں، مونسون ہوائیں لے چلتی ہیں اور وہ پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ ہم بیک وقت ایک ہی بچے کو دو طرح کی تعلیمات دے کے اس کو مکمل کنفیوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کالونیل پاورز تھی ان کا رول یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اور اب رول ہے کنفیوز اینڈ رول۔ تو ریاست جموں کشمیر کے بارے میں جو طرح طرح کی پولیٹیکل پارٹیاں مارج اپ گروپ ہیں، دے آر جسٹ کریٹنگ اے کنفیوژن۔ اگر ہم اس ریاست کے باشندے اور یہ یاد رکھیں کہ زبان جو ہے وہ ہماری شناخت نہیں ہے، آپ میں سے میجورٹی یہاں رہتے ہیں، آپ کو فرینچ بعض نیٹو سے بھی زیادہ اچھی آتی ہے۔ شناخت ہمیشہ دھرتی کی ہوتی ہے۔ پنجاب کے اندر بسنے والے وہ پنجابی بولنے سے نہیں بلکہ پنجاب کی سرزمین اس کی شناخت کراتی ہے۔ سندھ میں سندھی کو سندھی جو شناخت ملتی ہے وہ اس دھرتی کی وجہ سے ملتی ہے۔ بلوچستان کے اندر بسنے والا بلوچی جو ہے وہ محض وہاں تو 4-5 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن دھرتی جو ہے نا وہ اس کو بلوچی تشخص دیتی ہے، پشتون کو پشتون تشخص دیتی ہے۔ اور ہم ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کو بھی ہماری دھرتی کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے نہیں، ہم تو کئی زبانیں بول سکتے ہیں اور بولتے ہیں۔ کئی ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے ناصر عزیز صاحب ہیں، یہ جو جرمن، یہ رشین، کئی ایک زبانیں یہ بہت اچھی، انگریزی لکھتے پڑھتے بولتے ہیں۔ تو زبان شناخت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے جو ہے وہ ان شناختوں کی بنیاد پہ، یعنی زبان کی بنیاد پہ تقسیم اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی وجہ سے پھر ایک اور میں جموں وال، تم کشمیر وال، پتہ نہیں تم کشمیری ہو تم کشمیری نہیں ہو، یہ سب کیسے بیسیکلی اس دھرتی سے آپ کا رشتہ کاٹ کے تو آپ کو ایک خیال کے رشتے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے 2 مقصد ہیں۔ جس وقت ہم نے آنکھ کھولی تھی ہم نے یہی تبلیغ سنی تھی، قربان ہو جاؤ، مارو مر جاؤ، جہاد کے نام سے یا کسی بھی نام سے، لیکن مارو اور مر جاؤ کیا فلسفہ ہم نے آنکھ کھولتے ہوئے دیکھا۔ اور میں نے کہا یہ اس کشمیری ہم پہ بینگ اے کانشیس کشمیری ہمارا سب سے پہلا فرض ہے کہ کشمیری لائف میٹر، کشمیری کی زندگی کی اہمیت ہے۔ سو دیٹ لائف شوڈ بی پروٹیکٹڈ۔ اور آپ سوچ سکتے ہو کہ اس ماحول میں جہاں ہر طرف الجہاد الجہاد القتال القتال کے نعرے بجتے ہوں، وہاں یہ بات کہنا کتنا مشکل ہے۔ ہاں بنیادی حق کی بات کرنا، آج جو گھٹنے ٹیکے ہیں پاکستان کے وزراء نے، اور ہم نے جتنے لوگوں کی قربانی دے کے میرپور میں، پونچھ میں، مظفر آباد میں ہر جگہ انسانی خون گرا ہے۔ اور یہ مطالبے جس کو ہمارے عباسی صاحب ہمیشہ ذکر کرتے ہیں 38 مطالبوں، وہ مطالبے آپ کو، یہ تو نیگوسیشن میں ایڈمنسٹریٹو مطالبے تھے، جسٹ فار دا ایڈمنسٹریشن ایک نوٹیفیکیشن نکالا
اس کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے کوئی بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود 2 سال، کچھ لوگ 2 سال لگاتے ہیں، میں تو 1950 سے دیکھتا ہوں کہ 1950 سے لے کے، اور یہ دوست بہت سارے اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے سڑک کی ریپیئرنگ کے لیے، لنک روڈ کے لیے، ہاسپٹل میں ایکسٹرا یعنی کچھ بستروں کے اضافے کے لیے، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کے لیے، ڈسپینسری کے لیے، یہ ایک مسلسل تحریک 1950 سے لے کے آپ سارے لوگ ولیجز سے تعلق رکھتے ہیں، شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے الائنسز رہے ہیں کہ رسپیکٹیو آف پولیٹیکل فیتھ کہ کون سا آدمی کس، سڑکیں بھی بلاک ہوئی ہیں، تو یہ ایک تسلسل تھا۔ اور الٹیمیٹلی آپ کی ایجوکیشن کی وجہ سے ایچ اینڈ ایوری کشمیری نے یہ بات سمجھی کہ جب تک میں خود سڑکوں پہ نہیں آؤں گا اور ان حکمرانوں کو نہیں مجبور کروں گا کہ یہ میرے جو مطالبے صرف بیڈ ایڈمنسٹریشن تھی، گڈ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے التوا میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے مطالبے کئی دفعہ کی ترقیاتی اسکیموں میں رکھے گئے، لیکن یہ ان پہ عمل درآمد نہیں، یہ ہمیشہ التوا میں رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وربلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا، کس سے؟ اس طاقت سے جو عوام کی طاقت ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے تھے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ یہ تحریک آزادی سے توجہ ہٹانے کے لیے لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے۔ میں نے سوال کیا، مجھے سمجھاؤ کہ تحریک آزادی، یہ تحریک آزادی کی رٹ لگانے والے تحریک کو تو پہلے مجھے سمجھائیں۔ لفظ ہے نا دو، ایک آزادی ہے، ایک تحریک ہے، تو تحریک کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا آزادی کو ہی پہلو سے سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو فرقہ واریت ہے، ہندو دشمنی، ہندو مسلم دشمنی، یہ اس کو تو تاریخ نے جو اصطلاح استعمال کیا فرقہ واریت، آپ نے فرقہ وارانہ جذبات کو ابھار کے اس کا نام رکھ دیا شاعرانہ مبالغہ آرائی کے طور پہ، جیسے آزاد کشمیر کا نام رکھا ہوا ہے تحریک آزادی، جو خطہ پوری ریاست جموں کشمیر کا 4000 مربع میل ہے اور جس کی کل آبادی میں 60% سے ابو لوگ روح اور تن کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ہجرت میں مجبور ہیں، وہ تحریک آزادی چلائے گا۔ تحریک آزادی تو کانشیسنس کا سوال ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا پیپل رول ہونا چاہیے۔ ان پارٹیوں میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون، پی ٹی آئی، ان ساری پارٹیوں نے کبھی پرو پیپل کوئی کردار ادا کی؟ اور پاکستان کو جس وقت ہم کہتے ہیں کہ جناب آج آپ دیکھیں آئی ایس پی آر نے کیا، وہ عمران خان صاحب جو کل تک وزیر اعظم تھے، جن کو یہی سرکاری میڈیا یہ کہتا تھا کہ یہ پاک اور پوتر، یہ مسیح، یہ صادق اور امین، اور سرٹیفکیٹ بھی بانٹے آپ کی اپیکس کورٹ نے کہ یہ صادق و امین ہے، آج وہ کہتے ہیں کہ یہ مینٹلی یہ نارسسٹ ہے۔ تو نارسسٹ ہے، یعنی آپ اس سے بڑی، یعنی آپ نے تو اسی 4-5 سال کے عرصے میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جمہوریت کے پودے کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کی سول سوسائٹی کو تباہ اور برباد کر اور اس میں عقائد مسلط کرنے کے لیے کس طرح کے بیانیے گڑھے گی، اور جب کوئی تنقید کرتا ہے تو پھر اس پہ حب الوطنی کی تلوار لٹک جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ قتل و غارت گری، یہ تشدد پسندی، یہ ذاتی پسند و ناپسند کہ آج مجھے پسند ہیں تو یہ مسیح ہیں اور آج مجھے ناپسند ہیں، یا ان نے کوئی میرے کسی حکم کی حکم عدولی کر دی تو ان کے لیے آپ قبر کھود کے رکھو۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم لوگوں کو شعوری طور پر اگر ہم نہ تیار ہوں اور بینگ ڈائسپورا، ہم اپنی تاریخ اور اپنی تاریخ کی بقا، ہم اپنے کلچر اور اپنی ریاست کی وحدت اور وہ فرقہ وارانہ سوچوں سے آزاد ایک ریاست کو کا قیام، جس میں نفرتیں نہ پھیلیں، جس میں محبتوں کو، چونکہ انسان کا وصف، انسانی معاشرے کا وصف محبتوں کو فروغ دینا ہے، اور ہر انسان کو بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، قوم، قبیلہ
اس کو تحفظ فراہم کرنا، جس طرح کہ یورپ کے ایڈوانس معاشروں نے، کیونکہ یہ معاشرے ایسا ہی نہیں تھے، انہوں نے بھی آگ اور خون کے دریا عبور کر کے چرچ سے آزادی لی. اس وقت چرچ عورت کو کہتا تھا کہ اس کی عقل تو ٹخنوں میں ہوتی ہے، تو ہمارے فیوڈلز نے بھی یہی کہا. لیکن جن معاشروں نے جنڈر ایکوالٹی، خواتین بھی اتنے ہی سمجھدار ہیں، اتنے ہی عقل والی ہیں، اتنے ہی صلاحیتوں والی ہیں جتنی ایک مرد ہو سکتا ہے، تو تب جا کے ان کے معاشروں نے ترقی کی ہے. ورنہ برطانیہ کے اندر تو 1968 تک عورت کو رائٹ آف ووٹ نہیں تھا، اور سوئٹزرلینڈ میں تو 1970 تک رائٹ آف ووٹ نہیں تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو ان معاشروں نے بہت تیز رفتار ترقی جو ہے وہ اس عہد کے بعد. تو چونکہ کنسٹینٹ ہے جناب ہوٹل والوں کا، تو ہم مہاجر لوگ جو ہے وہ اس کی تو تابعداری کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کچن بند ہو جائے گا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہمیں باتیں کرنے دو. تو چونکہ آپ آئے ہیں تو میری کوئی بات بھی اگر آپ کو اچھی نہ لگی ہو، میں معافی چاہتا ہوں. آپ اور ہم سارے اس وطن کے سانجے وارث ہیں. آئیں اس وطن کی بہتری کے لیے وہ کردار ادا کریں جو ڈائسپورا پولش نے کیا تاریخ میں. ایک وقت میں، بلکہ یہ فرانس تو اس بات کا گواہ ہے، جوز کو ایک وقت میں اسی یورپ کے اندر بڑی ڈسکریمنیشن، لیکن اور جہاں سب سے چن کے ان کو وہ جاب دی جاتی تھی جو ڈسکریمنیٹری ہوتی تھی، ہیوملیشنس کی ہوتی تھی. لیکن انہوں نے عقل اور شعور سے عزم کیا کہ ہم ایک وقت میں باعزت باوقار اپنے وطن کے قدم رکھیں گے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. لیکن اس ڈائسپورا نے، اس جو ڈائسپورا نے ایک وطن بنا کے، آپ یہ ہم کنسپیریسی تھیوری کرتے رہتے ہیں، او برطانیہ نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. فیکٹس کچھ اور. ہم ان کے ظلم کو سبسکرائب نہیں کرتے، ہم نیتن یاہو کی ایکسیسو یوز آف فورس کو سبسکرائب نہیں کرتے. اور ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن چاہے کوئی کرے، جو کرے، فرانس کرے، برطانیہ کرے، امریکہ کرے، ہم تو ان کے خلاف ایک جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہر فورم پہ اور ہر دنیا یہ جانتی ہے. یہ جو مادام ہیں یہ 21 ملکوں کی ان کی آرگنائزیشنز کو مینڈیٹ حاصل ہے کہ یو کین ایکریڈٹ. یہ ہر کسی بھی بندے کو آپ کو ایکریڈٹ کر کے UN کے فلور پہ تقریر کروا. تو جو قومیں ایڈوانس ہوتی ہیں نا، وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ اپنے آپ کو کرتی ہیں اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرتی ہیں. ہم نے ہندوستان اور پاکستان کی نفرتوں میں کبھی اپنے آپ سے باتیں کی نہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو مجھے جناب محترم افتخار صادق صاحب نے عہدے داروں کی ایک، جس میں انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ نچار کے بعد ایک یونٹ کا اعلان کیا ہے. فلیگ دیں تو صدر کے لیے یہ 3-4 آنے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ کارو نا آؤ یہ ہم مقامی طور پر ہی ہے. ہم ایک دفعہ یہاں کوئی اچھا پروگرام کریں گے، کوئی ہال لے کے، جس میں یہ ہوٹل کا شور شرابہ بھی نہ ہو، تو پھر کبھی بات کریں گے. آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ سوالات کریں، آپ کوئی میں ذاتی طور پہ یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ 4-5-6 بندے جو ہے نا وہ، بلکہ ہم انٹریکٹیو ڈائلاگ جس کو کہتے ہیں، اور 2-3 بندے بات کریں، اس کے بعد سارے گفتگو کریں. جب تک ہم سارے گفتگو نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اس وقت تک ہماری معاشرے کے اندر کریٹیوٹی نہیں آئے. ہم اپنے دوست کو، اپنے دشمن کو نہیں سن، اور یہ عقیدائی سیاست نے ہمارے درمیان ہمیں اسیمیلیٹ نہیں ہوتے. اب یورپ میں یہ جو فار رائٹس کی موومنٹس ہیں،
یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ گیٹوز میں رہنے کی وجہ سے ہمارے جو ہندوستان سے، پاکستان سے، کشمیر سے جو لوگ آتے ہیں تو یہ گیٹوائز ہو جاتے ہیں اور یہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں کے ممبر نہیں بنتے. تو میں آپ سے آئندہ وقت جو ہے وہ آسان نہیں ہو رہا، مشکل ہے، کیونکہ فوروئڈس جو ہے وہ آپ کو آپ کے رنگ کی بنیاد پہ، آپ کے کلر، آپ کی ملکوں سے نسل کی بنیاد پہ وہ ایک نفرت کی کنٹینیوسلی ایک تبلیغ ہو رہی ہے. اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس معاشرے میں ہمارے حق میں بولنے والے لوگ، اور وہ تبھی بولیں گے جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب آپ ان کو جا کے بتائیں گے کہ آپ نے عراقیوں کو تباہ کیا، آپ نے لوگوں کو ڈسپلیس کیا. یہ مہاجروں کا سلم کوئی آپ کی محبت میں نہیں آیا، بلکہ آپ نے ان معاشروں کو تباہی اور بربادی سے ہمکنار کیا، تب لوگوں کو روح اور رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہجرت کی ہے. تو آپ بھی کچھ اپنا کردار ادا کریں اور یہاں کی جو ترقی پسند پروگریسو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ممبرشپ کریں اور ان کو ممبرشپ فیس دیں تاکہ آپ کی آراء جو ہے وہ کاؤنٹ ہو. محض ممبرشپ وہ جیسے ادھر ملکوں میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں وہ نہیں، یہاں ایکٹیو ممبر ہونے کے لیے کوئی 2 یورو 3 یورو جو بھی رکھی ہوتی ہے منتھلی، لیکن اس ممبر کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جا کے اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکے اور پھر اس کو اپنا ووٹ بھی وہاں مارو. ایک آپ جنرل الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی جہاں پالیسیاں بنتی ہیں، تو یہ سارا کام آپ کریں گے تو تب جا کے تو آپ اپنی کمیونٹی کے رائج کو بھی اور ایک ڈائسپورا ہونے کے ناطے ایک بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. تو جناب صدر جو ہے وہ افتخار صادق صاحب، ہم نے فرانس کے سینئر نائب صدر جو ہے وہ مرزا عتیق الرحمان صاحب ہیں، یہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں. اسی طرح نائب صدر سماویہ اشرف ہیں محترمہ، اور جنرل سیکرٹری ہیں امتیاز صاحب، یہ بھی ہمارے دوست ہیں. سیکرٹری نشر و اشاعت عبد الرحمان صاحب صبح آئے تو انہوں نے اپنا نام کہا، میں نے کہا رحمان ہی رہنے دیتے، ضروری ہے اب بھی رکھے، ہم تو کسی رحمان کی تلاش میں ہیں. تو یہ عبد الرحمان صاحب ہیں اور سیکرٹری فائنانس ذیشان احمد. میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں جناب زون کے سیکرٹری اطلاعات و نشریات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نومٹ کی عہدیداران کا حلف لیں. حلف کے بعد آپ کے لیے کھانا کیا کہتے ہیں؟ اچھا، میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے کہ میں اپنا عہدہ کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد اس عہدے کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں باسط صدر، جنرل سیکرٹری، اسی طرح پھر آگے میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں. میں پڑھوں گا اپنا نام، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں. میں سابق صدر بحیثیت صدر جنرل سیکرٹری میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے آئین اور قیادت کا وفادار رہوں گا رہوں گی. میں پارٹی کے اغراض و مقاصد اور اعلیٰ درشوں کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو روئے کار لاؤں گی. میں یو کے پی ایم پی کے آئین اور منشور کی روشنی میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے ان کے تحفظ اور سربلندی کے لیے جدوجہد کروں گی. میں مادر وطن ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بالی، آزادی، خود مختار
मुख्तारी एक जमहूरी एक जमहूरी और इस्ताल से पाक माशरे के क़याम के लिए माशरे के क़याम के लिए तमाम तर असबियतों से बालातर होकर पार्टी क़यादत के साथ शाना बेशाना जदोजहद करूँगा करूँगी। आज़ादी जमहूरियत मसावत लॉन्ग लिव यूके पीएमपी लॉन्ग लिव यूनाइटेड जम्मू कश्मीर। कंग्रेचुलेशंस। अब जनाब सदर आपको हमारे लिए